अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मदरसे इस्लामिया के तहत ये जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। जैसे कि हमेशा हम हम्द बारी ताला से शुरू करते हैं, इस दफ़े अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के दिल की दुआ बनाकर इस हम्द को कबूल कर ले और हम तमाम को हज बैतुल्लाह दिखा दे। जो लोग दिलों में ये आरज़ू, ये तमन्नाएँ लेकर बैठे हैं कि काश हम भी जा पाते हज को, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला वो आरज़ू हमारी पूरी कर दे। तो हम्द बारी ताला पेश खिदमत है। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है मक्के की जुस्तजू है, बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है, एक बार ही दिखा दे, हर साल ही दिखा दे, फिर साल तो दिखा दे, दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। इश्क़े नबी की खुशबू दरियाए जाम रख दे, इश्क़े नबी की खुशबू दरियाए जाम रख दे, उल्फत में दिल बसा दे, दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी बना दे, दोनों जहां के मालिक, ऐ मेरे मौला मौला मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला मौला मौला। अल्हम्दुलिल्लाह। क़ुल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारी बहनों, अल्लाह के करोड़ों एहसान से हमने अपना तीसरा हिस्सा ये शुरू किया है हुक़ूक़ ज़ौजैन पे, कुरान सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। वैसे तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी भी बातें की जाए कम है, लेकिन देखना हमें ये है कि किस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस मौजू पर अहकामात है, कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सबक देते हैं, तरबियत फरमाते हैं कि किस तरह हम ज़ौजैन के हुकूक़ जो है अदा कर सकते हैं, या ज़ौजैन बाहम एक दूसरे के हुकूक़ अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह 4 वजूहात की बिना पर किया जाता है। एक माल, दूसरा हुस्न, तीसरा हस्ब व नसब यानी अच्छा ख़ानदान, और चौथा दीनदारी। फिर फरमाया दीनदारी को तरजीह दी जाएगी। ये हदीस से एक बात तो ये पता चलती है कि आप निकाह की ख्वाहिश रखते हों तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लड़की में, खातून में क्या देखते हैं, बाहम ज़ौजैन एक दूसरे में क्या देखते हैं।
خیر لڑکیوں کے لیے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ لوگ ماں باپ کی رضا سے، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے جو پسند کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حق دیا ہے بے شک کہ وہ بھی پسند کریں کہ ایک مرتبہ دیکھیں کہ آیا کہ یہ شخص میرے لیے زندگی میں بہتر ہوگا بھی نہیں. ماں باپ کو بھی یہ حق ہے کہ پہلے اپنی بچی سے بھی پوچھ لیں، لڑکی سے، خواتین سے بھی پوچھنے کا حق ہے، برابر یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے دریافت کر لیں. بعض جگہ دیکھا گیا ہے بہت سارے ملکوں میں کہ لڑکی کی زبردستی کسی جگہ شادی کی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے، حالانکہ قاضی آتے بھی ہیں پوچھنے کے لیے کہ بیٹا آپ کو یہ قبول ہے، یا یہ کہ خاتون خانہ آپ کو یہ رشتہ قبول ہے، اور کچھ زبردستی پیچھے سے افراد کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے سر ہلا دیا کافی ہے، یا یہ کہ لڑکی کی خاموشی بھی کافی ہے. نہیں، لڑکی کو یہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں نے قبول کیا جب یہ نکاح ہوگا. اور کئی وقت تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح کے دن لڑکی جو ہے سب کے سامنے، کچھ دن پہلے تو نہیں کہہ سکتی جب نکاح طے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عین وقت جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے شادی تو نہیں کرنی، وہ کہتی ہے مجھے قبول نہیں. بجائے اس کے کہ وہ ساری بے عزتیاں ہو، آپ پہلے سے ہی دریافت کر لیں. اور دیکھیں ماں باپ ضرور جانتے ہیں جن بچی کو انہوں نے بچپن سے لے کے بڑی ہونے تک کے لیے بڑا کیا ہے، یا یہ کہ کچھ خواتین طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں یا بیوہ ہو جاتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں، اور ان کے گھر والوں کے لیے وہ بوجھ ہوتی ہیں، دوسرے اس گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن وغیرہ، یا کوئی بھی اس گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ماں باپ کے علاوہ، تو وہ زبردستی لڑکی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو شادی کر لینی ہے. اب وہ لڑکی ابھی ایک گڑھے سے نکل کر کے آئی ہے، وہ دوسرے گڑھے میں کیسا کود جائے بغیر سوچے سمجھے. اب اگر وہ خاتون وقت لے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، مجھے کچھ وقت دیں، تو ان سے کہا جاتا ہے تم بے شرم ہو گئی ہو، تمہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے، تم نے تو شادی کر کے اپنی ساری حیا ہی ختم کر دی. تو پیاری بہنوں، یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ یہ خواتین کا حق ہے کہ انہیں کچھ وقت دیا جائے. اگر زندگی میں ایسے جو ہے سخت مرحلات آتے ہیں جب کہ ان کا شوہر گزر گیا ہے، یا کچھ بچے بھی ان کے ساتھ ہے، اور یا پھر یہ کہ کسی وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی ہو اور وہ گھر میں آ کے بیٹھی ہیں، تو ان سے ضرور دریافت کیا جائے اور کچھ وقت دیا جائے. انہیں کچھ وقت دینا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں درست فیصلہ پھر کر سکے، یا یہ کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی اچھے رشتے آتے ہیں تو پھر وہ ان کو اچھی طرح سلیکٹ کر سکے، کیونکہ ایک مرتبہ تو غلطی ہو چکی ہے، دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت میں یہ 4 چیزیں دیکھی جائے گی، یعنی مال، اگر وہ روپے والی ہو، پیسے والی ہو، یا یہ کہ حسن و جمال والی ہو، اور یا یہ کہ حسب نسب اونچا و اعلیٰ و عرفہ ہو، یا یہ کہ دیندار ہو. اچھا، دینداری کو کیوں ترجیح دی جائے گی؟ پیاری پیاری بہنوں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ صرف کوئی ایک رشتے میں نہیں ہیں، یہ جو پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ ہر عمر کی خاتون دیکھ رہی ہیں، ہر عمر کی خواتین، چاہے بچی ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھی خواتین ہو، ہر کوئی یہ دیکھ رہی ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف بیٹیاں ہی دیکھ رہی ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، وہ جو طلاق یافتہ ہیں وہ بھی شاید دیکھ رہی ہیں، وہ جو بیوہ ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، وہ جو ساز بننے والی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، وہ جو ساز بن چکی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں. ہر بہن کے لیے اس پروگرام میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رہنمائی ہوگی، کیونکہ یہاں اس جگہ بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے کا سب سے پہلا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناچیز کے ذریعے جو علوم یہاں رکھے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور اس دستگاہ کے ذریعے جو بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اس میں حقیقت کے ساتھ یہ بات آپ کے دل پہ بھی اثر کرے، اور آپ اس کو دیکھ کر کے کہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. تو ہم تھے حسب نسب کے بعد دینداری کی طرف. کیوں دینداری کو ترجیح دی جائے گی؟ اس کے لیے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب 2 زوج و زوجین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ اب ہم تم سے شادی کریں گے، یا وہ اس کو دیکھتی ہے لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، اور پھر دونوں باہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر ماں باپ دوسرے مرحلے میں ان کا نکاح وغیرہ کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، اور پھر کچھ دن بعد جو ہے ایک غیر قسم کی رسم ہے جسے ہم انگیجمنٹ کہتے ہیں. یہ بالکل مغربی، سراسر مغربی روایت ہے. انگیجمنٹ کا ہمارے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ ایک قسم کی رسم ہے جو غلط آ گئی ہے. آپ کو ڈائریکٹ نکاح کر سکتے ہیں آپ. ہاں، اگر آپ جو ہے کچھ چیز بھی پہنانا چاہتے ہیں لڑکی کو، بے شک آپ کی ہونے والی ہے وہ یہ بات کہہ کے کہ بھائی ہم یہ آپ کو دیتے ہیں. یہ انگیجمنٹ کے جو ہے سلسلے میں کئی غریب خواتین حضرات جو ہے پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں. اب ہماری بچی کا انگیجمنٹ ہے، ہم کیا کریں گے؟
اب خیر الحمدللہ یہ جو وقت آیا ہے، ہر چیز میں، ہر برائی میں ایک اچھائی ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو موت نظر آ رہی ہے ہر ایک کو، تو یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ بہت آسانیوں سے نکاح ہو رہے ہیں، بہت سکون کے ساتھ جو ہے گھر میں ہی تقریبات ہو رہی ہیں. تو انگیجمنٹ وغیرہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ انگیجمنٹ کا لڑکا لڑکی ملتے ہیں ایک دوسرے سے، پھر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، پھر وہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے. اب جو اس دوران لڑکے لڑکی ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ چیز غلط ہے، وہ چیز اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نکاح سے پہلے آدمی عورت لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے ہیں، خلوت میں ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. جو اسلام نے ہمارے لیے رولز رکھے ہیں وہ مستند ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، کسی بھی لحاظ سے نہیں بدلا جا سکتا. اگر ہم غیر جو ہے قوم کا چلن اپنائیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور نہ صرف مشکل ہوگی بلکہ مشکلات ہو رہے ہیں، لوگ فیس کر رہے تھے. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی شاید کہ لوگوں کو عقل آ گئی ہے، ہم سب کو جو ہے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اب دھوم دھڑاکا ضروری نہیں ہے. تو ایک اور جو ہے بات میں ضمن میں کہہ دوں کہ ایک بیوہ خاتون میرے پاس آئیں اور کہہ رہی تھیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بھائی کے گھر رہ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے، لیکن میرے بھائی کہتے ہیں کیا تم میں وہ حیا نہیں کہ تم پھر سے شادی کرنا چاہتی ہو، کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزر. دیکھیں انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، نکاح مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہوتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مرد کو ذمہ داریاں زیادہ رکھی گئی ہیں اور عورت کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس پہ بھی ایک بہت بڑا معاشرہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے کس طرح. وہ بات پہ ہم ابھی آتے ہیں دینداری کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں کہوں کہ اس بیوہ خاتون کی بات سن کے بڑا افسوس ہوا. مجھے ایسا دل کو تکلیف پہنچی کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کے ماں باپ سے ملتی ہوں. پھر میں نے ان کے جو ہے والدہ سے ملاقات کی، پھر ان سے کہا کہ آپ جو ہے اسلام میں آپ کو چاہیے کہ اگر ان کا کوئی نکاح کے لیے اچھا رشتہ مطلوب ہے تو آپ کر دیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے ان کے بچوں کو کون قبول کرے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مسائل ہے ان کو ہم نے ہی حل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں، غیبت چغلی کریں، یا یہ کہ ان کی جو ہے بارے میں بات چیت کریں. ہم ایسے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کون سی خاتون کی پرابلم یہ چل رہی ہے، اگر آپ ایک دوسرے سے مل کے بات کریں تو وہ مسئلہ حل کر دیں، ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر دیں اور پھر بس بات ختم. تو اس طرح سے دینداری کیوں دیکھی جائے گی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ خاتون کو یہ پہلے سے ہی پتہ ہوگا، وہ لڑکی کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، اور یہ کہ وہ دوسرے گھر جا رہی ہے تو اسے کس طرح سے اپنا رویے کو بدلنا ہوگا. کیونکہ اچانک سے جو بچی ایک گھر میں پلی بڑھی دوسرے گھر میں جانے کے بعد اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس ایڈجسٹمنٹ کو سکھانے سمجھانے کی میں سمجھتی ہوں باضابطہ معاشرے میں ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. جیسے ماں باپ نے رشتہ طے کر دیا، لڑکا اور لڑکی کی بات چیت ہو گئی، اور تو انہیں بجائے اس کے کہ ان کو فون وغیرہ کا جو ہے موقع دیا جائے، یہ کہ میل ملاقات کا موقع دیا جائے، بلکہ ان کو باضابطہ علماء اکرام کی نگرانی میں تربیت دی جائے، ان کے حقوق بتلائے جائیں. آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک سب سے سنگین چیز یہ ہے کہ کئی دفعے جوڑے ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لڑکا غصے میں آ کے وہ بھی نہیں جانتا ہے کہ کیا حقوق ہیں بیوی کے، یا یہ کہ کس طرح طلاق کو دینا چاہیے، یا یہ کہ نکاح بس ہو گیا سب کی موجودگی میں، ماں باپ کی رضا سے میں نے اپنی بیوی کو لا لیا، غصے میں کہہ دیا جا میں تجھے چھوڑتا ہوں. نکاح ہی طلاق ہی نہیں، طلاق کہنا ہی نہیں بلکہ طلاق کے قائم مقام لفظ کہنا، جا تیری پیٹ میری ماں کی طرح ہے، یا جا میں نے تجھ کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا. اس طرح کے الفاظات، یعنی اس طرح کے جب لفظ استعمال کریں گے آپ، وہ آپ کی نکاح کو توڑ دیتے ہیں. اور کئی دفعے ایسا ہو دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہیں ایسے الفاظ تو میرے شوہر نے 4 سال پہلے ہی کہہ دیے تھے. تو بڑے افسوس ہوتا ہے یہ بات کو جان کے پیاری بہنوں کہ آج معاشرے میں ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے یہ نہیں جان رہے ہیں کہ اگر دو فریقین باہم رشتے میں باندھ رہے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں. صرف حقوق ہی نہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سی چیز ممنوع ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. یہ چیزوں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. یہ نمبر 1 پہ آتا ہے. جب رشتہ طے ہو جائے تبھی سے لڑکا اور لڑکی دونوں کو بٹھا کے یہ بتایا جائے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، نکاح کے قوانین کیا ہیں، نکاح کی سنتیں کیا ہیں، نکاح ہونے کے بعد لڑکی کے کیا ذمہ داریاں ہیں، لڑکے کے کیا ذمہ داریاں ہیں، ایجاب قبول کے بارے میں بتائیں، اور کس طرح جو ہے. اور ایک بات بھی معاشرے میں یہ دیکھنے میں آئی پیاری بہنوں کہ لڑکا
जब तय हो जाती है बात तो लड़के पे ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में सामान वगैरह इकट्ठा करे ताकि अपने घर में अपनी बीवी को ले आए, उस लड़की को ले आए जिसको उसके माँ बाप ने बचपन से लेके बड़ा होने तक पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक हसीन तरीन सूरत बनाई और वो अब आपके हाथ को दे रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी पर आपको सौंप रहे हैं, यानी आपके घर को भेज रहे हैं। अब बजाय ये एक उल्टी चीज़ देखने में आई है कि लड़की वाले साथ ही साथ जहेज भी इकट्ठा कर रहे होते हैं, सोना भी जमा कर रहे होते हैं, कपड़े भी जमा कर रहे होते हैं। ये नहीं है लड़की वालों पर फ़र्ज़, ये नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है। ये कुछ मुल्कों की रिवाज बन गए हैं, ये समझ लें हिंदुआना तरीक़ा है ये, यानी बरसग़ीर हिंद की ये जो है चलन है कि वहाँ पे ख़वातीन को जहेज़ के साथ भेजा जाता था लड़के के घर। अब देखने में आया कि मुसलमानों में भी ये रीत, ये रिवाज आम हो गया है जिसको जहेज़ कहा जाता है। और हमारे कई उलमा इकराम ने जहेज़ पर सीर हासिल बहस भी की है। बस मुख्तसरन अल्फाज में आपको ये बताना है, चूँकि ये हुकूक़ ज़ौजैन है तो हम इस बात को सिर्फ मुख्तसरन आपको यहाँ ये बताते हैं कि आप लड़की के ज़िम्मे नहीं है कि वो सामान लाए, लड़के के ज़िम्मे है कि वो अपने घर में सामान जमा करे, अपने आप को इस बात का हकदार बनाए कि शादी के बाद वलीमा कर सके, महर दे सके लड़की को। महर औरत का सबसे पहला हक़ है कि वो उसको जो है अदा करे, महर, और अगर शादी के दिन ही दे दिया जाए तो बेहतर है। और एक ख़ास बात ये भी है कि देखा जाता है हमारे दादा का महर है, हमारी नानी का महर है, कितने 25 रुपये 35 रुपये। क्या हो गया है आपको? महर क्यों दिया जाता है? इसलिए कि आप उस लड़की को ये बताएं, ये फील कराएं, ये सिक्योर फील करवाएं कि ये तुम्हारे पैसे हैं, सिर्फ तुम्हारे। जब तुम्हारे होंगे ना, ये तुम्हारे माँ बाप के हैं ना किसी और के। लड़का लड़की को वो बसूरत महर देता है और वो लड़की चाहे तो सदका कर दे, चाहे तो किसी को खैरात कर दे, चाहे तो ये कि खुद रख ले, खुद अपनी ज़ात पे खर्च कर ले। बहुत ज़रूरी है कि लड़का वो महर अदा करे और कोशिश करे कि महर उसी वक्त अदा कर दे जब आप निकाह कर चुके हों, उसी वक्त आप महर अदा कर दें। लेकिन अगर आप देर से भी अदा करते हैं तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, अदा करना चाहिए, ये लड़के पे फ़र्ज़ है। अगर लड़की चाहती है कि नहीं मैं अपने शौहर को मुआफ़ कर दूं ये महर, तो वो कर भी सकती है, इतना उसको कहा गया है। लेकिन उस पर ज़बरदस्ती ना की जाए कि तुमने माफ़ ही करना है, देखो फ़लाँ ने माफ़ किया था, फ़लाँ ने माफ़ किया, तुम भी माफ़ कर दो, नहीं, उस पर ज़ोर नहीं दिया जाएगा। एक बात और यहाँ पे बयान की गई है, अब लड़की का निकाह जो है हो जाता है, महर भी अदा किया जाता है, जब वो कबूल हो जाता है, पहले लड़की जो है कहेगी, लड़की से पूछा जाएगा, उसके बाद लड़के से पूछा जाएगा, फिर उसको घर लाया जाएगा। बिला वजह की रसूमात से परहेज़ करने के बाद अब आगे की इसकी जिम्मेदारी है कि उस लड़की ने अपने ससुराल में कैसा गुजारा करना है। इस ज़मीन में एक बात मुझे यहाँ ये अपने मुआशरे में देखने में मिली है अज़ीज़ बहनों, कि लड़की पे ये कुछ लोग, कुछ उलमा इकराम कहते हैं लड़की पे कोई फ़र्ज़ नहीं, शौहर की खिदमत भी कोई फ़र्ज नहीं, ससुराल वाले तो बहुत दूर की बात है, ससुराल वालों का भी उस पर कोई हक़ नहीं, ससुराल वालों की भी खिदमत ना करे। हाँ, कुछ उलमा इकराम ऐसे कहते हैं और कुछ उलमा इकराम का ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने आपको दो रिश्ते दिए हैं, वजअलकुम नसबा व सिहरा, यानी हमने तुमको दो रिश्ते अता किए। एक तो ये कि तुम जो माँ बाप के सिलसिले में तुमको मिला है, माँ बाप दादी दादा, ये दूसरा ये जो ससुराली हो, जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो अब ये है कि अगर वो फादर इन लॉ हो गया तो वो बाप हुआ तुम्हारा, मदर इन लॉ हो गई तो वो माँ हुई तुम्हारी, सिस्टर इन लॉ है तो वो तुम्हारी बहन हो गई, ब्रदर इन लॉ है तो वो तुम्हारा भाई हो गया। अब पर्दे में इसके अलग अहकामात है, खिदमत में इसके अलग अहकामात है। सास ससुर की खिदमत उसको करनी चाहिए, बेशक बड़े हैं, जिस घर में वो रह रही है। पहले तो ये है कि मैं ये कह दूं, ससुराल वालों से ये मेरी गुजारिश है कि उस लड़की को उसका वो मुकाम दें। देखने में यही आया है गमनाक बात कि बच्ची जब अपने मायके में होती है तो उसे कहा जाता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम गैर के घर जाओगी, तुम पराए घर पे जाने वाली हो, तुम ये सीख लो, तुम पराए घर जाने वाली हो, तुम वो सीख लो, तुम गैर के, ये तुम्हारा घर नहीं है। उसे बचपन से लेके बड़ा हुए तक बाज़ घरों में ये बताया जाता है दैट्स नॉट योर हाउस, आपको दूसरी जगह जाना है। अब वो बेचारी वहाँ आती है, बोलती है शायद ये मेरा घर है, वहाँ उसे कह जाए कि ये तुम किसके, तुम्हारे घर से तुम क्या सीख कर आई हो, तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर नहीं है। हाँ, बात याद रख लो, तुमने हमारे हुक्म के मुताबिक चलना है। तो सबसे पहले तो ससुराल वालों से मेरी ये गुजारिश है कि उसको, जब एक लड़की को आप ले आते हैं अपने घर में, तो उसको मलिका की तरह तस्वुर करवाएं।
ملیکہ کی طرح بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت پیار دیں، بہت ساری شفقت دیں. اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا آپ کے لیے، آپ کے گھر میں آ گئیں. اب آپ کے گھر کے جو بھی رولز ہوں آپ دھیرے دھیرے کر کے سکھائیں. بس اٹھتے ہی دوسرے دن سے یہ فالو کرنا شروع کر دو، دیٹس ناٹ گڈ. آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں اور اس کو محبت کے ساتھ کہیں کہ ہمارے گھر کے یہ اصول ہیں بیٹا، آپ اس پہ عمل کیجئے. اور یہ کہ شوہر کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے دیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جب لڑکی شادی کر کے اپنے گھر میں آتی ہے تو ساس یہ سوچ بیٹھتی ہے کہ میرا بیٹا تو ہاتھ سے گیا. اس طرح کے جو ہے ذہن میں اختراع آ جاتے ہیں ان کے، اور یہ سوچنے لگتی ہیں کہ میں تو اپنے بیٹے کو کھو دوں. یہ وہ نہیں سوچتی، ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، شیطانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، جنوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، انسان نما شیطانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز جب ہم لیتے ہیں گھر میں، خواہ وہ گاڑی ہو خواہ موبائل ہو، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ بھائی اس میں کیا اس کی میکینزم ہے، کیا ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، یا ہم کو اس کو کیسے چلا سکتے ہیں. اب وہ لڑکا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ اسپینڈ کرے، بات کرے. اب بیچاروں کو کوئی بات کرنے نہیں دی جاتی. اب گھر سے باہر اگر وہ ہٹ کے دوسری جگہ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے تو دوسرے لوگ اب کہیں دیکھ لیے ان کو، تمہارا بیٹا وہاں بیٹھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، خالہ تمہارا تو بیٹا گیا. اس طرح کے جو ہے جملے وہ کہتے ہیں اور بس خالہ جو ہے گرم ہو کر بیٹھ جاتی ہیں. اب بہو آنے پر یہ سوچنے لگتی ہیں لو بھائی تم نے تو کہاں اپنا وقت گزارا، کیوں تم لے کر گئے باہر. اس طرح کے جملے. تو پیاری پیاری بہنوں آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ وہ جو بچی آئی ہے اس کو نہ حد سے زیادہ اس کو یہ مقام دے دیں، وہ یہ کہیں کہ بھائی تو ہی سب کچھ ہے، بس اب ہم تو کچھ نہیں، ایسے ہی بھی نہ کریں. یا یہ کہ تو ہمارے پیر کی جوتی ہے، تو پرائے گھر سے آئی ہے، تیری تو ہمارے پاس کوئی اوقات کوئی اہمیت نہیں. یہ دونوں بھی چیزوں سے گریز کرتے ہوئے، ایک رعاب رکھتے ہوئے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے دیں، بچہ بچی کو سمجھنے دیں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر آپ بے شک اپنی چیزیں بیان کر لیں. اور دیکھیں اگر آپ تھوڑی کوشش کر لیں تو آپ کی بیٹی تو جانے والی ہے پرائے گھر. کون بیٹی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کی بہو. اگر آپ نے اس کو سچی محبت دی تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی ایک دن کہ میری ساس ہی میری ماں ہے. ماں تو ماں ہے، ماں نے مجھے پیدا کیا، بڑا کیا، اب مجھے پوری عمر اس خاتون کے ساتھ رہنا ہے. اور پھر ہے بھی کتنی زندگی کے دن. اب اپنے بچے کی شادی کرتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 40-50 سال کی ہوتی ہیں اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے لاتی ہیں. دن کتنے بچ گئے؟ دیکھنے میں یہ ہے کہ 60-70 انسان کے دن ہوتے ہیں، 60-65 زیادہ سے زیادہ. اب اتنے 10-15 دن کے لیے 10-15 سال کے لیے کیا لڑائیاں، کیا جھگڑے، کیا فسادات. تو پیاری بہنوں ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے تھوڑا بہت صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا. کہا گیا ہے کہ عورت پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے. تو آپ تمام لوگ یہ سن لیں اور یہ بات کو آگے بھی پہنچا دیں کہ اگر آپ شادی کے بعد صرف اپنی بیوی کی طرف توجہ دے رہے ہو اور اپنی ماں کو بالکل ہی بھلا بیٹھے ہو، یہ بھی غلط ہے. یا یہ کہ بالکل اپنی ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے ہو، اس بیچاری کو ایسے اکیلے فیل کرا رہے ہو کہ ارے میں نے کہاں کی غلطی کر دی. یا یہ کہ معاشرہ بگڑ جائے گا، محبت نہیں ہوگی، پھر بھلے جو بھی اولاد آپ کے گھر میں وجود میں آئے گی وہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا یہ خاص چلن ہوتا کہ کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی تو آپ اٹھا کے دیکھیں، ریسرچ کریں. میں نے اس پہ بہت پڑھا ہے اور میں نے یہ جانا ہے کہ وہ لوگ اپنی حاملہ خواتین کو بالکل بھی زک نہیں پہنچاتے، اتنا انہیں خوش رکھتے ہیں، ہر قسم کی اچھی اچھی غذائیں ان کو فراہم کرتے ہیں اور پھر انہیں آرام کا ان کے خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو میتھس کے بڑے بڑے سوال حل کراتے ہیں. پیدا تم نے جینیس کو ہی کرنا ہے. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اب ہمارے معاشرے کو لے لیں، جیسے ہی خوشخبری ملی کہ بھائی بچی ماں بننے والی ہے، ایک تو یہ کہ ارے رے یہ اتنی جلدی کیسا ہو گیا. چلے خوشی سے آپ نے خوش بھی ہو گئے تو یہ کہیں ارے اب یہ کیا ہوگا، تم نے ابھی شروع نہیں ہوا تمہارے دن اور تم یہ جو ہے ایکٹنگ شروع کر دی، تم نخرے شروع کر دیے. نہیں، ایسے نہ کہیں. ایک تو یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہ پوری کرنے جا رہی ہے. آپ کی اولاد اس دنیا میں آ رہی ہے، آپ کی وہ نسل اس دنیا میں آ رہی ہے جو آپ کے نام کو باقی رکھے گی، اور آپ نے اس کو بہترین خوشبحالی سے دنیا میں لانا ہے.
بچی کا خیال رکھیں، حد سے زیادہ اس کو محبت کریں، پیار کریں، اور اس کے حتی الامکان آرام کا بھی خیال کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ تھوڑا ایکٹیو رہے، جائیں ادھر ادھر پھریں، تو آپ ان سے کہیں کہ بیٹا یہ کر لو، تھوڑے بہت یہ کام کر لو۔ یہ نہیں کہ سارا کام ان پہ ڈال دیا اور خود بیٹھیں کہ میں تو بھائی ساس ہوں، میں تو کچھ نہیں کروں گی۔ تو یہ بہت ساری خواتین کی باتیں ہیں جو کہ ہم نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ الحمدللہ اس معاملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ، اب مرد حضرات کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا ہم اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اب یہ بتایا گیا کہ مرد کے عورت پہ تو حقوق بتا دیے گئے ہیں، اب آخر عورت کے کیا حقوق ہے جو مرد کو لازمی ہیں۔ پیارے پیارے بہنوں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ لازمی کریں، سب سے پہلے تو مہر دیں، دوسرا نان نفقہ لازمن دیں۔ چاہے عورت کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، جو بھی ہو، آپ اپنی طرف سے آپ جو کھا رہے ہیں، آپ شادی بے شک کریں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کریں، اور 4 شادیوں میں بھی آپ سب سے پہلا خیال یہ رکھا جائے گا کہ آپ اس کو روٹی کپڑا مکان، کھانا کپڑے اور رہائش اور علاج و معالجہ اور جو بھی چیزیں اس کی ضروریات کیا وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو آپ پہ کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ 1 سے زائد شادیاں کریں، لیکن اگر آپ یہ پورا نہیں کر سکتے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو واللہ 4 نہ کریں، 3 کریں، 3 نہ کریں، 2 کریں، 2 نہ کریں، 1 کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ اپنی زوجہ کے حقوق پورے نہیں کر سکتے ہیں تو 1 شادی بھی نہ کریں، روزے رکھنے پر اکتفا کریں۔ اسلام ہمیں کتنا پیارا سبق دیتا ہے۔ اگر عورتوں پہ یہ لازم ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر بھی قدم نہ نکالیں، شوہر پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے۔ اگر خاتون پہ یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی جو ہے ہر ضرورت، ہر اچھے برے کا خیال رکھے، اس کی چہرے پہ آنے والی ایک شکن کا خیال رکھے، تو مرد کو بھی یہ لازمن بات ہے کہ وہ عورت کے احساسات کا خیال رکھے۔ ہاں، اگر مرد کوئی غیر شرعی حرکت کر رہا ہے یا یہ کہ غیر شرعی بات عورت اس میں دیکھے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو ادب کے ساتھ سمجھائے کہ یہ چیز آپ کی ایسی ہے کہ کیونکہ دیکھیں بعد مرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورت کو اس کا شوہر ہی جنت میں عطا کریں گے، اور اگر وہ شوہر نیک نہیں ہوگا تو پھر وہ خاتون کو اس جنت میں شہداء سے شادی کرا دی جائے گی۔ یہ نا بات غور کیجئے، بہت بڑی ہے، حدیث پاک ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو دل سے گڑھ کے کہی گئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بھی کردار اچھا کریں، یعنی مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کریں۔ ایسا نہیں کہ بس میں نے شادی کر لی، صرف میرے مردوں کے حقوق معلوم تھے، سب کو پتا تھے، درگزر کیا جاتا رہا، اجتناب کیا جاتا رہا عورتوں کے حقوق سے، اور عورتوں پہ بہت ساری باتیں بولی گئیں۔ یہ بھی نہ ہو کہ عورتیں یہ سوچ لے کہ بھائی ہمارا تو بہت بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہم تو بس بیٹھیں گے آرام سے، شوہر ہماری ہر ضرورت پوری کرے اور ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو دونوں کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، درگزر سے پیش آنا ہے، معاف کرنا ہے، معاملے کو سمجھنا ہے، اور پھر یہ کہ دیکھیں آپ کی بیوی کہیں آپ کی جو ہے بیگم کو یہ بات بری نہ لگے، ہو سکتا ہے آپ تھوڑا برداشت کر لیجئے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے دے۔ اس میں ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ آیا تھا، اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گی، کہ ایک شخص جس کی بیوی بہت اسے ستاتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی، بہت جو ہے وہ ایک اس محلے کے بہت بڑے بزرگ جو درس دیتے تھے ان کے گھر تشریف لے گئے تاکہ وہ ان سے کچھ ٹپس حاصل کر سکیں، تاکہ وہ دعا کریں کہ میری جو ہے بیوی مجھے نہ ستائے۔ جسے وہ دروازے کے قریب جانے لگے، ان کی اس گھر میں بزرگ کے گھر سے ان کی بیوی کی چلانے کی آواز آنے لگی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ خیر وہ بزرگ نے دروازہ کھولا، ان کو بیٹھک میں بٹھایا، کہا کیا ہے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں کہا منہ سے، نہیں کہہ دو کیا پریشانی ہے۔ کہنے لگے کہ میری اس طرح بیوی پریشان مجھے کرتی ہیں، میں نے جب سنا کہ آپ کے ہی گھر میں پریشان حالی ہے تو میں کیا کہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں میری بیوی میرے بچوں کو پیدا کی، مجھے زنا سے محفوظ رکھا، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، گھر سے مجھے بیگانہ کر دیا، میرے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے، مجھے میرے مال و متاع سے بیگانہ کر دیا، میرے لیے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرا یہ فرض بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور الحمدللہ اگر اس ضمن میں وہ مجھ سے تھوڑی بہت چیخم چلی کر لیتی ہے یا یہ کہ وہ چلاتی ہے مجھ پہ، تو میرا یہ نہیں حق بنتا کہ میں اس پر بھی چیخوں یا چلاؤں، نہیں۔ تو بڑے صاحب وہ پریشان ہوئے اور کہے کہ ہاں میں انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا، بڑے خوش ہوئے یہ بات سن کے، اور کہا کہ ٹھیک ہے
حضرت میں اس پر عمل کروں گا۔ مقصد یہ بات آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہر دو انسانوں کو غصہ آتا ہے، اب ایک فریق غصے میں ہو تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا غصے میں ہو تو پہلا فریق چپ ہو جائے۔ تو بہرحال ہم اس سلسلے کو آگے لے جاتے ہیں، دوسرے حقوق، دوسرے بھی جو ہے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ آخری بات آپ سے یہ کہہ دوں میں کہ ماشاءاللہ مدرسہ اسلامیہ کے تحت یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بے شک اسے شیئر کر لیں، اور کوئی بھی آپ کو سوال ہو، جواب ہو، بہت جلد ہم اپنا جو ہے، بلکہ ہم لائیو جو ہے پروگرام کریں گے، تو آپ اس لائیو میں اپنے سوالات کیجئے گا۔ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور زوم کلاسز کا آغاز بہت جلد ہونے والا ہے، نشستیں محدود ہے، برائے مہربانی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ صرف 1 ماہ کی فیس آپ نے دینی ہے اور آپ کو رجسٹریشن ہو جائے گا، اور آپ کو خود آپ کی آئی ڈی آپ کو ملے گی، آپ کے بچے کی، بچی کی، جو بھی ہو، 2 بھی لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے جلد از جلد مدرسے تشریف لائیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے گھروں کو اللہ پاک کی آیتوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں برکت سے بہت محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کی توفیق و ہدایت عطا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہو جائیں، اور موت کو دیکھنے سے پہلے دنیا میں جو ہے اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔